इंस्टाग्राम पे हमको किसी ने रिक्वेस्ट किया कि भाई गजवाए हिंद के बारे में, ठीक है, हदीस में इस चीज का जिक्र है कि गजवाए हिंद वो होएगा, जो पूरा हिंद है उस पे जो है मुस्लिम इस्लाम का पूरा वो होएगा उस पे, ठीक है, परचम फैलाएगा। तो क्या ये हो चुका है या होने वाला है, ठीक है, यही बारे में हमको जानना है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो अगर मैं ये कहूं, आपसे पूछूं, और बड़ा मेरा सीधा सवाल होगा कि क्या इस किस्म की कोई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें कि मुसलमानों को ये पैगाम दिया गया है कि आप हिंदुओं के खिलाफ जो है गजवाए हिंद करें? जी हाँ, मैं थोड़ा सा उस हदीस के ऊपर बात करने से पहले बैकग्राउंड जरूर बताना चाहूंगा कि जितने भी इब्राहिमिक रिलीजन हैं, वो 3 इब्राहिमिक रिलीजन हैं, जिसमें ईसाइयत है, यहूदियत है और फिर इस्लाम है। तीनों के यहाँ प्रोफेसीज मिलती हैं और इसको हम, ये एक रिलीजियस ब्रांच है जिसको हम एस्केथोलॉजी कहते हैं। एस्केथोलॉजी का मतलब ये होता है कि भाई दुनिया जब खत्म होगी तो उसमें क्या क्या अलामतें पाई जाएंगी, कैसी किस तरह बड़ी बड़ी जंगें होंगी और आखिरकार कयामत आ जाएगी, कयामत के बाद क्या होगा। ये पूरी जो ब्रांच है इसको एस्केथोलॉजी कहा जाता है। और तीनों मजहबों में प्रोफेसीज मौजूद हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में है, न्यू टेस्टामेंट में है, कुरान में भी कुछ अलामतें हैं और इसी तरीके से हदीस के अंदर बहुत तफसील के साथ बहुत सी बातें जिक्र की गई हैं। लेकिन प्रोफेसीज का मतलब ये नहीं होता कि मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात कही तो वो हमेशा मुसलमानों ही के मफाद में होगी। मैं एक मिसाल देता हूं, एक हदीस है वैलुन लिल अरब मिन शर्रिन कद इक़तरब। इस हदीस का मतलब यह है कि अरबों के लिए हलाकत का वक्त करीब आ गया है। अब अरबों से मुराद यहां मुसलमान ही है, तो मुसलमानों की हलाकत की पेशन गोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर की है। अब ये कोई कहने लगे कि भाई ये कैसी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ही उम्मत के कुछ लोगों की हलाकत की पेशन गोई कर रहे हैं, वो इसलिए कि एस्केथोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि अपने लोगों को किसी काम के लिए तैयार किया जाए कि भाई तुम हमला कर देना या हमले का दिफा कर लेना, बल्कि एक चीज होने वाली है उसको बयान करना मकसद होता है। या इसी तरीके से एक और हदीस आई है, उसमें तो काबे के डिमोलिशन का जिक्र है कि आखिर जमाने में अफ्रीका का एक बादशाह आएगा, वो काबे को डिमोलिश कर देगा। तो इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस इंडिया के ताल्लुक से है और यह हदीस सही है। इसके जो नरेटर्स हैं वो 2 हैं और ये बहुत पॉइंट की बात है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप भी और जो नाजरीन हैं वो थोड़ा गौर से सुने। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कंपेनियंस हैं, जिनको हम सहाबा कहते हैं, उनमें एक सहाबी है, उनका नाम है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु। इन सहाबी की, इन कंपेनियन की सबसे ज्यादा नरेशन है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, 5000 से जायद है। तो एक तो हदीस इनकी है और एक और कंपेनियन है, उनका नाम है सौबान। एक नरेशन उनकी है, एक रिवायत और हदीस उनकी है। तो सबसे पहले मैं सौबान की जो रिवायत है रजी अल्लाह अन्हु की, वो मैं आपको बयान करना चाहूंगा। तो सौबान रजी अल्लाह अन्हु ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, और ये बिल्कुल सही हदीस है, कि मेरी उम्मत की 2 जमातें ऐसी होंगी कि जिनको अल्लाह ताला जहन्नम की आग से आजाद कर देगा। पहली जमात तो वो होगी जो हिंदुस्तान के ऊपर हमला करेगी और दूसरी जमात वो होगी जो ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के साथ होगी। ठीक है, ये हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, सौबान रजी अल्लाह अन्हु इसके नरेटर हैं। लेकिन अभी ये बात अधूरी है। वो अधूरी इसलिए है कि अब हम ये देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को और किन किन लोगों ने किस अंदाज से बयान किया है। तो मैंने अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु का नाम लिया, जो सबसे ज्यादा रिवायत करने वाले और नरेट करने वाले हैं। उन्होंने इस हदीस को 2 तरीके से बयान किया है। उनमें से एक तरीका काफी है, वो ये फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गजवा हिंद के बारे में बताया कि भाई एक जंग होगी हिंदुस्तान में, और उन्होंने मुझसे कहा कि सिंध और हिंद की तरफ, याद रखिए कि उस जमाने में हिंद और सिंध अलग नहीं थे, ये तो अब हुए हैं। सिंध और हिंद की तरफ एक लश्कर भेजा जाएगा, और ए अबू हुरैरा अगर तुमने वो जमाना पाया, अबू हुरैरा से कहा जा रहा है, ए अबू हुरैरा अगर तुमने वो जमाना पाया तो मैं चाहूंगा कि तुम अपनी जान और माल उसमें लगाओ। अगर तुम शहीद हो गए बहुत अच्छी बात है, और अगर तुम वापस आ गए तो अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम की आग तुम पर हराम कर चुके होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जिस गज़वा हिंद की बात इस हदीस में कही जा रही है, वो 1st सेंचुरी के अंदर ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा। और उसके अपने असबाब हैं, कि वो गज़वा क्यों हुआ था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कयामत तक या हमारे दौर में या आगे चलकर आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल के बाद कोई भी लड़ाई होगी तो उसको गज़वा हिंद कह दिया जाए। इस्लामिक स्कॉलरशिप में एक बहुत ही मशहूर नाम है, उनका नाम यह है, बहुत मशहूर मुफस्सिर है जिन्होंने कुरान की तफसीर भी की है, इनका नाम है इब्ने कसीर। इब्ने कसीर इन अहादीस को रिवायत करने के बाद ये कहते हैं कि ये गज़वा हिंद 1st सेंचुरी के अंदर हो चुका है। 1st सेंचुरी इस्लाम की जो 1st सेंचुरी आफ्टर हिजरा, तो ये उसके अंदर हो चुका। तो अब पाकिस्तान के कुछ लोग अगर इसको अपने ऊपर फिट करने लगे
یا ہندوستان کے کچھ لوگ اس سے خائف ہونے لگے, ڈرنے لگے کہ بھئی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہندوستان کے مسلمان خوب پلاننگ کر رہے ہیں, مدرسوں کے اندر خوب ٹریننگ دی جا رہی ہے. یہ بالکل غلط ہے. غزوہ ہند کیا ہے صاحب, یہ بتائیں. غزوہ ہند ایک جنگ جو ہندوستان میں ہوگی. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اس کو ڈیپلی سمجھائیں, کس قسم کی جنگ ہوگی, کیا مثال کے طور پر جس غزوہ ہند کی اس حدیث کے اندر بات ہو رہی ہے, اور میں نے ایک نام لیا ابن کثیر کا, انہوں نے جس جنگ کی طرف اشارہ کیا ہے وہ دراصل محمد بن قاسم کا حملہ ہے جو راجہ داہر کے دور میں ہوا ہے. اور اس کے پیچھے بھی ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے. وہ بیک گراؤنڈ میں آپ کو مختصر بیان کرنا چاہوں گا, اور یہ بیک گراؤنڈ میں نے چچنامے سے لیا ہے. چچنامہ جو ہے وہ سندھ کی تاریخ کا سب سے معتبر, سب سے اوتھینٹک ذریعہ ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ داہر کے دور میں عراق میں گورنر تھے, اور جو اسلامک کیلیفٹ کے اندر عراق آتا تھا, تو وہاں پر ایک گورنر تھے, ان کا نام تھا حجاج بن یوسف. حجاج بن یوسف کے سیکریٹری تھے, ان کا نام تھا سعید. ان کا مرڈر اور اساسینیشن ہو گیا. جس نے اساسینیشن کیا اس کا نام تھا محمد بن حارث اللافی. وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ, پورے اپنے قبیلے کے ساتھ وہاں سے بھاگ کر سندھ آ گیا راجہ داہر کے پاس. تو حجاج بن یوسف نے سب سے پہلے راجہ داہر کو یہ کہلوایا کہ ہمیں جو تمہارے پاس کرمنلز ہمارے یہاں کے آئے ہیں, جو دہشت گرد تمہارے یہاں آئے ہیں, جن دہشت گردوں کو تم نے پناہ دی ہے, وہ ہمیں واپس چاہیے. راجہ داہر کوئی اچھے کیریکٹر کا انسان نہیں تھا, یہ بھی پورے چچنامے کے اندر صاف لکھا ہوا ہے. تو اس نے اس ریکویسٹ کو جو حجاج بن یوسف کے پاس سے آئی تھی اس کو اگنور کر دیا, اور محمد بن حارث اللافی اور اس کے جو ساتھی تھے ان کو سرنڈر نہیں کیا. اس کے بعد گورنر نے اپنے داماد محمد بن قاسم کو باقاعدہ آرمی لے کر سندھ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بھیجا, تاکہ محمد بن حارث اللافی کو اس کے کیے کی سزا دی جا سکے. میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا تمام لوگوں کو, اور میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو کے اندر یہ بات کہی ہے, کہ اگر محمد بن قاسم کے حملے کا مقصد ہندوستان میں اسلام کو پھیلانا ہوتا تو پھر سندھ کے اوپر یہ بات آ کر نہ رکتی, بلکہ گجرات میں بھی آتے, گجرات سے آگے جہاں آج یو پی ہے, بہار ہے, وہاں تک چلتے رہتے. لیکن گورنر نے, حجاج بن یوسف نے, جب ان کی مہم پوری ہو گئی تو محمد بن قاسم کو واپس بلا لیا کہ آپ کا کام پورا ہو گیا, جن کرمنلز کو آپ کو سزا دینی تھی وہ ان کرمنلز کو سزا دے دی گئی, اب آپ واپس لوٹ جائیں. تو یہ دراصل وہ غزوہ ہے کہ جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی. اور اس غزوے کو مطلب یہ کہ اگر آپ اس کا پورا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ یہ دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے غزوہ ہوا تھا. اور اس سے بہتر اس سے آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ نے جن ملکوں کے اوپر حملہ کیا ہے, کیا یہی نیریٹو نہیں تھا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس نیریٹو کو ریجیکٹ کر دیجئے, لیکن دنیا کی ایک بڑی تعداد نے اس نیریٹو کو ایکسپٹ کیا ہے کہ بھائی افغانستان پر ہم حملہ اس لیے کر رہے ہیں کہ چونکہ یہاں پر دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں. یہ امریکہ کا نیریٹو تھا. تو یہ غزوہ ہند ہے. جی, ایک آپ نے محمد بن قاسم کی ابھی بات کی, تو میں ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کچھ رشتہ دار تھے جو اپنی جان بچا کر راجہ داہر کے یہاں پہ پناہ مانگنے گئے, وہ اس نے جنگ اس صورتحال میں کی, اور وہ مارنا چاہتا تھا ہمارے جو پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی فیملی کو مارنا چاہتا تھا, اس لیے اس نے راجہ داہر کے اوپر اٹیک کیا, اور راجہ داہر نے ان کی جان بچائی. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ یہ نیریٹو بالکل غلط ہے, اس کا تاریخ کی کتابوں میں کہیں تذکرہ نہیں ملتا ہے. ہندوستان میں کچھ فیملیز نے اس کا دعویٰ کیا آج سے تقریباً کوئی 60-70 سال پہلے کہ بھئی اس طریقے کے ساتھ ہمارے بڑوں کے ساتھ اس طریقے کی کوئی بات ہوئی تھی, اور یہاں سے راجہ داہر نے جو ہے ایک فوج بھیجی تھی, اور یہ لوگ حسینی برہمن کہلاتے ہیں. یہ پورا نیریٹو جو ہے بھی 60-70 سال سے چلا ہے. ہسٹری کی, اسلامک ہسٹری کی کسی بھی کتاب میں, چاہے وہ شیعوں کی طرف سے ہو یا سنیوں کی طرف سے ہو, اس واقعے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. یعنی اگر یہ واقعہ ہوتا کہ بھئی حجاج بن یوسف نے اس لیے بھیجا تھا, تو شیعوں کی ہسٹری کے اندر یہ بات ضرور ہونی چاہیے تھی, چونکہ حجاج بن یوسف کو شیعہ برادری پسند نہیں کرتی ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ شیعہ برادری کھڑی رہی ہے اور ان کا آج بھی ماتم مناتی ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کی کتابوں میں تو ہونا چاہیے تھا, چلو سنیوں کی کتابوں میں نہ ہو, لیکن شروع سے لے کر آپ آج تک کے چچنامہ سمیت پڑھ جائیے, اس میں اس واقعے کا کہیں کوئی ذکر ہے ہی نہیں. مگر آپ نے سنا ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس کو؟ ہاں, یہ کسی نے یوٹیوب ویڈیو ڈالی, اس کے بعد وہ پاپولر ہو گئی. تو یہ سنی سنائی باتیں تو دنیا میں چلتی رہتی ہیں, ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. ہسٹری کو ہسٹوریکل کتابوں سے ہی سمجھنا چاہیے. جی, شاہ ولی ہیں ایران کے, ان کی ایک پروفیسی ہے, بھوشیہ وانی ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک جنگ ہوگی. آپ کا ان کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ شاہ ولی کے بارے میں سنیے, تقریباً 700-800 سال پہلے یہ شام میں پیدا ہوئے تھے, اور انہوں نے مائگریٹ کیا اس زمانے میں جو آج کا ایران ہے, فارس اس کو کہا جاتا تھا. تو یہ مائگریٹ کر کے یہاں آ گئے, یہاں سیٹل ہو گئے. ایک بڑے بزرگ آدمی تھے. ان کے بہت سارے اشعار ہیں,
اور ان کے جو اشعار ہیں, جو دیوان جس کو ہم پوئٹری کا کلیکشن کہتے ہیں, دیوان غالب بہت لوگوں نے سنا ہوگا, دیوان غالب. تو ان کا جو سب سے پہلا کلیکشن ہے, اور وہی ایک کلیکشن ہے, پہلا کیا وہی ایک کلیکشن ہے, وہ تقریباً آج سے 250-300 سال پہلے ایران میں چھپا. اور جن اشعار کا یہ لوگ حوالہ دیتے ہیں, پاکستانی میڈیا میں آتا ہے کہ بھئی شاہ نعمت ولی نے پیشن گوئی کر دی, انڈیا پاکستان میں جنگ ہونی ہے اور سرحد سے پٹھان آنے ہیں اور وہ ہندوستان کے اندر تباہی مچا دیں گے, وہ سارے اشعار اس میں لکھے ہوئے ہیں, یعنی اس میں نہیں لکھے ہیں وہ, بلکہ شاہ نعمت کی طرف وہ منسوب ہیں. تو یہ سارے کے سارے اشعار تقریباً 2000 کے قریب ہیں, اس دیوان کے اندر موجود نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ آپ اقبال کا دیوان چھاپیں اور اس میں ان کی جو مشہور نظم ہے شکوہ جواب شکوہ وہ نہ ہو, اور کوئی آدمی یہ کہنے لگے, یعنی نہ کسی کو پتا ہو کہ بھئی شکوہ اور جواب شکوہ جو ہے وہ اقبال کا کلام ہے, اور کوئی آدمی یہ کہنے لگے بھئی میرے پاس ایک پرچی ملی ہے اس میں اشعار ہیں اقبال کے, اور دنیا میں کسی کو نہ پتا ہو کہ اقبال کے وہ اشعار ہیں, تو کیا کوئی اس کو تسلیم کر لے گا؟ بالکل ایسے ہی شاہ نعمت کی طرف, شاہ نعمت ولی کی طرف یہ اشعار منسوب کر دیے گئے. سب سے پہلے کچھ اشعار, ان 2000 میں سے کچھ اشعار جو ہیں وہ 1857 کے بعد لوگوں کے سامنے آئے. کسی نے ویسے ہی اشعار چھاپ دیے اور ان کی طرف منسوب کر دیا. اس میں تیمور کا نام تھا, بابر کے بارے میں ذکر تھا, اکبر کے بارے میں ذکر تھا. تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں کا زمانہ گزر چکا تھا, تو ایسے اشعار فیبریکیٹ کرنے میں بڑی آسانی تھی لوگوں کو جو ان واقعات سے متعلق ہوں جو پہلے ہو چکے. اس کے بعد یہ اشعار چلتے رہے. 1947 جو کہ ایک انقلاب کا دور تھا, حالات بڑے خراب تھے, اس وقت بھی کچھ لوگوں نے موٹیویٹ کرنے کے لیے کچھ نئے اشعار شاہ ولی کی طرف منسوب کر کے شائع کیے, اور اس میں انگریزوں کے تذکرہ تھا کہ بھئی ان کی جو دور حکومت ہے وہ 100 سال تک رہے گا. اس کے بعد وہ اشعار چھپتے رہے. اس کے بعد تقریباً 1970s کے آس پاس پھر اور اشعار چھپے, اور اس کے اندر ہندوستان پاکستان کا جو کانفلکٹ ہے اس کا تذکرہ ہے. یہ جو میں آپ کو ساری بات بتا رہا ہوں یہ کوئی میں اپنے گھر سے نہیں بتا رہا ہوں, بلکہ پاکستان میں ہی ایک میگزین 1976 میں, اس میگزین کا نام ہے محدث, اس میگزین کے اندر ایک صاحب نے پورا ایک آرٹیکل لکھا ہے تحقیقی, جس میں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ یہ جو 2000 اشعار ہیں یہ فیبریکیٹڈ ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی ان کی حقیقت نہیں ہے. اور اگر یہ شاہ نعمت ولی کے اشعار ہوتے تو ان کے دیوان میں ضرور ہوتے, چونکہ ان کے دیوان کو یہ اشعار ہی زندہ رکھ سکتے تھے, چونکہ ان اشعار کی بہت پولیٹیکل ویلیو ہے. تو اتنے اہم اشعار وہ اپنی کتاب میں نہ رکھ کر وہ کہیں چھوڑ کے چلے جائیں, اور اس کے بعد وہ 1857 میں ڈسکور ہوں لوگوں کو, اور وہ بھی انڈیا میں ڈسکور ہوں, ایران میں ڈسکور نہ ہو, تو یہ عجیب بات ہے. یہی سب بات ہے نا کہ یہ سب باتیں کلیئر ہونی بہت ضروری ہے, کیونکہ انہی سب کو بول کے پھر ہندوؤں کے من میں مطلب وہ سب جگایا جاتا ہے کہ وہ کرے گے تو ہم بھی کریں گے, یہ سب کرودھ مطلب غصہ جگایا جاتا ہے. اور میرے جو انسٹاگرام ہے ٹھیک ہے, اس کی ایک دو ویڈیو کبھی کبھی وائرل ہو جاتی ہے, کبھی کبھی 1-2 لاکھ ویو آ جاتا ہے کسی کی ایک ویڈیو پہ انسٹاگرام پہ, تو پھر جو ایکس مسلم ہے ٹھیک ہے وہ بھی آ جاتے ہیں میرے کمنٹ میں, میرے کو بولنے لگ جاتے ہیں بھائی یہ دیکھو ایک دن گجوا ہند ہوئے گا, یہ لوگ ایسے کریں گے, یہ لوگ ایسے کریں. تو وہ سب بھی کلیئر ہو گیا نا, ہے نا, کیا ہم کیا جواب دیں, ہم کو تو اس بارے میں کچھ پتا ہی نہیں ہے. اب ہم نے دیکھ لیا تو مطلب یہ کہہ رہے کہ وہ چیز ہو چکی ہے ٹھیک ہے, لیکن آگے بھی ہوگی تو شاید یہ ایسے ہو سکتے ہے کہ سب لوگوں کے دل میں ایمان جاگ جائے اسلام کے لیے, یہ ایک چیز ہو سکتی ہے ٹھیک ہے, ضرور تھوڑا نا لڑائی ہو. اور ایک اور ہے کہ رسول اللہ خود آئے تھے گجوا ہند میں یا آئے گے, اس بارے میں تھوڑا میرے کو بتانا, کیونکہ یہ بھی بات بہت ہوتی ہے کہ وہ ہو تھے گجوا ہند میں, وہ ہو گئے ٹھیک ہے, اس بارے میں بتانا. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہ چیز کلیئر کر دی, کیونکہ ان کی بات کی بہت ویلیو ہے انڈیا میں اور پاکستان میں, ان کی بات کی بھی ویلیو ہے ٹھیک ہے. تو اس بارے میں بتانا.